बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। परवेज़ मुशर्रफ से लेकर के शहबाज शरीफ साहब के दौर तक तोशा खाना से किसने क्या क्या कुछ लिया, कितना माल बनाया, इस सब का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। वेबसाइट है, उसके ऊपर ये तमाम तर डेटा अवेलेबल है और अगर आप वो डेटा पढ़ें, जो कि बहुत ही ढेर सारे सफ़ात पर मुश्तमिल है, सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल है, अगर आप वो डेटा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस बहती गंगा में हर एक ने हाथ धोए हैं। जिसको हुकूमत में आने का मौका मिला, जिसको कैबिनेट में आने का मौका मिला, जिसको वजारतें मिली, जिसको ओहदा मिला, उस सब ने कुछ ना कुछ तोशा खाना से बड़ा छोटा ज़रूर अपने नाम किया, चाहे पैसे जमा करा कर ही किया हो, चाहे एक नॉमिनल मिनिमम पेमेंट जमा करा कर ही ये तोहफा अपने नाम किया हो। अच्छा, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि तोशा खाना से आप एक मखसूस रकम दे करके, जो कि एक डेजिग्नेटेड अमाउंट होती है इनके हिसाब किताब के एतबार से, आप वो पैसे दे करके कोई भी तोहफ़ा ले सकते हैं। ये कोई गलत काम नहीं है, ये कोई चोरी नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, ये वो आइनी काम है जिसकी आइन और कानून ईज़िली इजाज़त देता है। लेकिन इशू तब हुआ तोशा खाना और इसके तहाइफ को लेकर के, ये बात स्कैंडलस तब हुई जब ये पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि उस टाइम पर इमरान खान साहब थे, उनके लिए एक यूनिक 1 पीस घड़ी बनवाई। वो मेड टू ऑर्डर घड़ी थी, यानी उस घड़ी की कोई दूसरी कॉपी नहीं है, ना कोई दूसरी कॉपी हो सकती है। वो ख़ास घड़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बनाई गई, जिसके अंदर खाना काबा की जो पिक्चर्स थी और खाना काबा जो है उसकी कशीदाकारी और उसकी जड़ाई हुई थी। ये जो चीज़ है उस घड़ी को इसलिए ख़ास बनाती है। हमने देखा पाकिस्तान की कौम को ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने वो अरबों खरबों की जो घड़ी है वो ना सिर्फ ले ली, पर्सनली ले ली एक नॉमिनल सी अमाउंट दे करके, बल्कि उसे औने पौने दामों ओपन मार्केट में बेच दिया। तब ये मामला जो है वो स्कैंडलस हुआ। लेकिन अभी जो डेटा हम सबको अवेलेबल है तोशा खाना के तहाइफ के एतबार से, उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन तोशा खाना की तमाम तर लिस्ट को देख करके तहाइफ की, वो जो मरीम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब को कह रही थी कि वो घड़ी चोर हैं, इससे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं, इमरान खान साहब का तो लेवल ही अलग है ना, मतलब वो एक यूनिक पीस और 1 पीस घड़ी उन्होंने ली। बाकी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ घड़ियाँ खुद ली बल्कि अपने बच्चों को भी लेकर दी। दूसरी चीज़ ये है कि 2 वज़ीर आज़म हैं जो कि तोशा खाना से मुताल्लिक एक बहुत ही यूनिक हैसियत रखते हैं, एक इनफरादियत रखते हैं, एक इंडिविजुअलिटी रखते हैं। एक है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ना बहैसियत चीफ मिनिस्टर और ना अब बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कोई तोहफ़ा तोशा खाना से ख़रीदा है। अगर कोई तोहफ़ा रखा भी है तो वो तोहफ़ा है जिसकी कीमत नहीं देनी होती, यानी कि एक वो तोहफ़ा जो कि इतना लो प्राइस होता है या उस इतना सब स्टैंडर्ड होता है कि उसकी कीमत देना ज़रूरी नहीं होता। उसकी जो कीमत है वो उस बेंचमार्क से नीचे की होती है, इसलिए उसकी कीमत नहीं दी जाती। तो वो मामूली तोहफे अगर रखे हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब ने रखे हैं, वरना ये अभी तक इनफरादी हैसियत शहबाज शरीफ साहब के पास बरकरार है कि उन्होंने कोई कीमती तोहफा ना बहैसियत चीफ मिनिस्टर ना बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अपने नाम किया। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो इमरान खान साहब की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती घड़ी, यूनिक घड़ी, 1 पीस घड़ी, ना सिर्फ इमरान खान साहब ने उसको ख़रीदा बल्कि उसको ओपन मार्केट में बेच दिया। तो भाई तोशा खाना का एक कीमती यूनिक तोहफ़ा ख़रीद करके ओपन मार्केट में बेचने वाले तनहा इकलौते इमरान खान साहब हैं। 2 ऐसे लीडर्स हैं, 2 ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनकी भी इनफरादियत हमें इस डेटा को देख करके नज़र आती है। एक है आसिफ अली जरदारी साहब, दूसरे हैं नवाज शरीफ साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 BMWs, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन उनको 6-6, 7-7 लाख रुपए में ख़रीदा। दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो एक मामूली सी रकम दे करके अदा की। अब इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि इस पूरी सिचुएशन के सामने आने के बाद कि गाड़ियां खरीदी आसिफ अली जरदारी साहब ने एंड नवाज शरीफ साहब ने, ये पता चला कि भाई गाड़ियां कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। इमरान खान की मुझे यहाँ पर एग्जांपल देनी है और इस दफ़ा इन अ पॉजिटिव वे, मुस्बत रिपोर्टिंग करते हुए जेन्युइनली। इमरान खान साहब को भी एक गाड़ी मिली थी, लेकिन वो गाड़ी अपने साथ घर ले जाने के बजाय अपने
पर्सनल उसको एसेट में शामिल करने के बजाय इमरान खान साहब ने वो गाड़ी प्राइम मिनिस्टर का जो कार पूल है उसमें दाखिल करा दी, उसमें जमा करा दी। तो इमरान खान साहब ने वो गाड़ी नहीं ली, ये भी अपने आप में एक इनफरादी बात है। खैर जी, तोशाखाना के जिस तरह के हकाइक सामने आए हैं इसको तो हम खंगालेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये ज़रूर पूछना है आज के इस शो के अंदर कि 2 दफ़ा रैली मुलतवी की इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर, और 2 दफ़ा रैली मुलतवी करने के बाद अब तीसरी दफ़ा उनको इजाज़त मिली है निगरान हुकूमत से पंजाब में, और अब वो जो रैली है वो रवा दवा है। हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि रैली कहाँ तक पहुँची है, लेकिन द $1 मिलियन क्वेश्चन इज़ कि अगर इमरान खान साहब आगे आगे हैं ना सड़कों पर, तो भाई जो इस्लामाबाद पुलिस है ना वो इमरान खान साहब के पीछे पीछे है। द $1 मिलियन क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इमरान खान साहब अरेस्ट होंगे। इसके साथ ही आज का पैनल आपके सामने रख देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बहरमन तंगी साहब PMLN से उनका ताल्लुक है। माजरत चाहती हूँ आज ज़रा लंबी बात होगी मेरी अपनी नाजरीन के साथ, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की पार्टीज़ ने ऐसे ऐसे माल बनाए हैं कि थोड़ी सी तो तफसील बतानी बनती है। आफ्ताब भाई नाराज़ नहीं होना, आप बस मुझे सीधा सीधा इस बात का जवाब दे दे कि जिस तरह तमाम सदूर तमाम वज़ीर आज़म में एक इकलौते उम्मत मुसलमा के जो लीडर हैं इमरान खान साहब वो इकलौते ही हैं, उसी तरह खबरों की माने तो एक इकलौते इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने इतनी बेशकीमत घड़ी 1 पीस यूनिक पीस उसको ओपन मार्केट में बेच दी। मनी ट्रेल आपसे दी नहीं जा रही है सर, ये क्या अच्छी एग्जाम्पल आपने सेट की है। अब तो बाकियों का जो कच्चा चिट्ठा है वो भी खुल करके सामने आ गया, इसमें भी इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे साथ जो दोस्त हैं उनको मेरा सलाम। देखें, पहली बात तो ये कि कम से कम इतनी शर्म तो अब आनी चाहिए कि जो जलसे के अंदर एक अदाकारा के तौर पर हैं घड़ी चोर का वो जो लगाती थी नारा और वो जो स्टाइल बनाती थी, कम से कम वो तो ना करें। देखें, मैं आपको बेनिश खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं आज भी और आज से जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, मतलब ये घड़ियों का सिलसिला निकल कर आया या किसी चीज का, उस वक्त भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि ना मुझे कोई तोहफा मिला और ना मुझे, अगर मुझे कोई तोहफा देता है तो मैं उसको समझता हूं कि जी इसकी मेहरबानी, इसने मुझे तोहफा दिया है। लेकिन ये कि मेरा ये टॉपिक ही नहीं था। मेरा टॉपिक भी उस वक्त वही था जो आज भी है कि गरीब के पास 2 टाइम के खाने की रोटी नहीं है। उसको अगर मैं ये वाली घड़ी दे दूं ना, ऐसी इससे भी बड़ी घड़ी दे दूं जिसके अंदर आधे हिस्से में खाने काबा हो और आधे हिस्से के अंदर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक लगा दूं, और वो भी गरीब को दूं, तो गरीब पता क्या, और उसके सामने एक चीज और रख दूं, वो चीज हो डॉलर, वो चीज हो रियाल, जिस रियाल के ऊपर भी खाना काबा की तस्वीर हो, तो वो गरीब आदमी जो है घड़ी के बजाय वो रियाल लेगा, क्योंकि उसको 2 टाइम की रोटी चाहिए। उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। मैं आपको अभी मैसेज देता हूं, आपके उसको पढ़वाता हूं कि एक खातून लाहौर में रहने वाली है, वो रो रो के मुझे कह रही है कि जी आफ्ताब साहब, मेरे पास 1 टाइम के बच्चे के लिए खाना होता है, 2 टाइम के लिए नहीं होता, मेरे बच्चे रोते रोते सोते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट तो ये है, मैं ये पीटीआई की हैसियत से नहीं बात कर रहा है। आप जो मर्जी सजा दे दें इमरान खान को, उसने चोरी की, उसने डाका डाला, उसने जो कुछ किया, मैं तो नुमाइंदा हूं। मुझे वोट दिए थे कराची के लोगों ने, उन गरीब लोगों ने जो जिस हलके से मेरा ताल्लुक है, कराची का सबसे पसमानदा हलका, उन लोगों ने मुझे दिए था वोट के, इसलिए कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करूं। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं दिया था कि मैं CID बनकर खोज लगाता फिरूं कि किसने क्या किया, किसने BMW ली, किसने नहीं ली। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक ये है कि जो भी है वो अवाम के लिए ऐसे इकदाम करें कि अवाम इस परेशानी से अब निकल जाए, और समझें कि जब आप अवाम को खुशहाल कर देंगे तो फिर ये सब चीजें अच्छी लगेंगी बातें करते हुए। अभी इसकी कोई हैसियत नहीं है। जिसने भी जो चोरी की है, जो रिकॉर्ड, मैंने कल देखते देखते थक गया मैं कि परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, फलाना जनरल, फलाना सहाफी, सब देखते आपको मैं दुख थक हुआ गया, कि तो आपने मैंने इस उसको बंद करके डिलीट कर बेटी दिया। गंगा में हाथ नहीं डाला। सच क्या है, वाकई दुखी महसूस हुए, दुखी महसूस किया अपने आप को। अच्छा, सच बताता हूं। मैंने अभी भी आपको एक बात कही थी, मैं कोई बड़े ओहदे पे नहीं रहा, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। ये आपके कैमरामैन आते हैं, सब आते हैं, देखते हैं, कहते हैं यार आफ्ताब भाई, हम जो पुराने मेरे दोस्त हैं वो खुदाई कसम, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप पूछ लें,
آپ کو اس کو کیمرے مین والوں کو بولے ذرا گھر کا ذرا دکھائیں، میرے پاس جگہ نہیں اپنے بچے کے لیے تعلیم جو کے آج لیے. کل کے دور کے اندر انتخابات لڑے، الیکشن لڑے، اس کو ٹکٹ ملے اور وہ الیکشن لڑ کے پارلیمان میں پہنچے اور وہ غریب ہو. یہ بات میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. سن تو لیں. اچھا سن تو لیں. میں تو آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا. آپ سن لیں، اس کو کہیں کہ ذرا اپنا کیمرہ گھمائے. جہاں میں بیٹھا ہوں نا وہ میرے بچوں کا اسٹڈی روم ہے، وہاں پر آپ کو کتابیں، کاغذ یہی نظر آئیں گے. اور میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا آفس تھا جو میرے اسی گھر کے نیچے ہے. آج میں اس کو کہوں گا کہ اس کی تصویر، بلکہ میں خود تصویر کھینچ کے آپ کو ڈالوں گا. آج 5 سال ہو گئے میں وہ گھر آفس اپنا نہیں بنا سکا کہ ان کو لے جا کے وہاں نیچے بٹھا کے اپنا پروگرام کر لیا کروں، لوگوں سے مل لیا کروں. میں اسی گھر میں ملتا ہوں. چادریں ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ بیگم لڑتی ہے کہ تمہارے جو لوگ آتے ہیں انہوں نے میرے سارے صوفے جو ہے نا وہ گندے کر دیے، لیکن منع نہیں کرتا ان کو. انہوں نے بھی، وائف نے بھی کپڑے ڈال دیے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے ٹکٹ دیا، آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے گھر کے مجھے ٹکٹ دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ لوگ چھوٹے گھروں یا فلیٹس کا سسٹم ہے، وہاں پر ایک اسٹڈی ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اسٹڈی کا مطلب ایک ایکسٹرا کمرہ جہاں پہ صرف آپ کتابیں رکھیں گے. سر اسٹڈی اور ڈرائنگ روم ایک ہی ہے. میں یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو. بینش سن تو لو. اسٹڈی اور ڈرائنگ روم اور پبلک سے ملنے کا یہی کمرہ ہے. اچھا، یہی کمرہ ہے جس کے اندر میں لوگوں سے بھی ملتا ہوں، ٹی وی کے پروگرام بھی کرتا ہوں اور بچے بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی بیٹھتا ہوں. آج اس نے ادھر سے آپ کہہ رہی تھی نا، آج ادھر سے اٹھا کے کرسی اس طرف لگا دی. بس میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. اگلی دفعہ اگر آپ کی پارٹی کو حکومت ملتی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی آپ کو عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. بینش آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری، بینش اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کو 22 کروڑ عوام کی آواز بنایا ہے. آپ نے اس آواز کے آواز بننی ہے. بالکل سر، بالکل سر، بالکل نوٹڈ. بہرمن تنگی صاحب السلام علیکم. بہرمن تنگی صاحب، ایک تو آپ اتنے عرصے کے بعد شو میں آئے ہیں اور کس دن آئے ہیں. مطلب میں نے سوچا تھا کہ کوئی اچھی آپ سے باتیں کروں گی، مگر 2 BMW گاڑیاں دیکھ کر کے مجھے تو یہ سوال دماغ میں آیا کہ اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ، زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، بہت ویل آف ہے. تو زرداری صاحب نے کوئی 2 BMWs جو ہیں، جو ان کی اوریجنل پرائس ہے اس سے کم لائک کوئی 6-7 لاکھ روپے میں خرید لی. اب اتنے امیر آدمی ہیں اور اتنی اربوں کی گاڑیاں، لاکھوں کی کروڑوں کی گاڑیاں انہوں نے لاکھوں روپے میں خرید لی. یہ بھی تو کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے نا. کس چیز کی کمی تھی؟ اب تانا سنیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب پہ، ان کے والد صاحب رئیس حاکم علی زرداری صاحب پہ، ان کے دادا، ان کی پردادا پہ، اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوری پردادا سے اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے ہر چیز سے. لیکن بینش بات یہ ہے کہ BMW گاڑی خریدی ہے اور یا گھڑی خریدی ہے. 2-3 کرائمز ہیں جو کوئی آدمی کرتے ہیں. کیا ایک گاڑی یا ایک گھڑی اگر میں تو شاہانہ سے خریدتا ہوں اور اس کی اپنی ریٹ، اپنی پرائس بنا کر میں وہ خریدتا ہوں، تو میں نے ایک کرائم کیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے قیمت خرید لی. اور پھر دوسری یہ ہے کہ میں اس کو پاکستان کی اس عزت کو، جو اسٹیٹ کو عزت ملی تھی، اس کو میں مارکیٹ کی زینت بنا دوں. نمبر 2، ایک گاڑی میں خریدتا ہوں کہ میں نے اس 30%، 20%، 50% جتنا بھی تھا، میں نے وہ پیسے جمع کروا کے میں نے وہ گاڑی خریدی اور وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ ان میں سے گاڑی کی وجہ سے آپ کی پاکستان کو پوری دنیا میں بدنامی ہوئی، یا اس گاڑی کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنامی ہو چکی ہے. تو ہمیں ان 2 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ کے خزانے کو، آپ کے فائنینشیل میٹرز کو، آپ کے ملک کو عزت کے شکل میں یا دولت کے شکل میں نقصان پہنچ چکا ہے. لیکن بینش، میں نے اپنے بھائی کی باتیں سنی. یہ سیلف میڈ ہے، میری طرح لوور مڈل کلاس بندہ ہے، ورکر ہیں. لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ 4 سال سے 5 سال پہلے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ویگن میں آتے تھے، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان، انکلوڈنگ گورنر آف خیبر پختونخوا، انکلوڈنگ فیڈرل منسٹر، ان کی بقول کہ وہ خیبر پختونخوا جب یہاں بنگال آتے تھے تو وہ ویگن میں آتے تھے، کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا،
روڈ پہ بیٹھ کے وہاں چھولے کھاتے تھے، آج وہ 10 جرب کے فارم ہاؤس کے مالک کیسے بن گئے ہیں؟ آج ان کے پاس کروڑوں روپے کی لینڈ کروزر کیسے آ چکے ہیں؟ آج جو پرائم منسٹر کی ٹیم میں نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، بہت ہم نے جھگڑی کی، وہ کیسے ارب پتی کرب پتی بن گئے یہ بھی تو بتانا چاہیے نا۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے بھائی دوست کو، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ ہمیشہ ٹاک شو میں بہت سخت الفاظ بھی ہم نے استعمال کیے ہیں، لیکن میں آج کی باتیں سن کر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہاں پی ٹی آئی میں ایسے جیسے لوگ ہیں کہ وہ سیلف مین ہے، اور اس نے 4 سال حکومت میں وہی ہیں جو پہلے تھے، لیکن نمبر آف لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں تھا، اس میں مراد سعید، اس میں شاہ فرمان گورنر، اس میں شہریار اپریدی، اس میں اسی طرح اور بھی علی محمد، یہ لوگ پتہ نہیں اس وقت وہ کرپتی ہیں۔ تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تو شاہانہ میں آپ ایک سوال کریں گے، اس لیے کہ میرا بل 74 سال 75 سال کی تاریخ میں پہلا میں ایک سینیٹر ہوں پیپلز پارٹی کا کہ میں نے اس کا بل لایا ہے اور میں نے جمع کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج غریب کی نہیں سوچنا چاہیے، بالکل سوچنا چاہیے۔ آپ مہنگائی کی طرف، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، بالکل ذمہ داری مہنگائی ہے، غریب عوام ترستے ہیں صرف آٹے کے لیے، مشکل ہے، سفید پوش لوگ مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت اس ملک میں آئی ہے اسی دن سے لے کے آج تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اکانومی سٹیبلٹی نہیں ہے، اداروں کی بے توقیر کر رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کو گالی ملتی ہیں، فوج کو گالی ملتی ہیں، فوج کے شہداء کو گالیاں ملتی ہیں، کمیشن کو دھمکی ملتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب نہ ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بینش کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور آج آخری بات میں آپ کو بتا دوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ عمران پولیٹیکل طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کرے، جب نکلیں اور اسی دن وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے کہ ہاں میں جمہوریت پسند آدمی ہوں، میں جمہوری آدمی ہوں، مجھے جمہوری طریقے سے نکالا، میں ایز اپوزیشن لیڈر بیٹھ کے پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کروں گا۔ آج یہ حالت نہ ہوتی اور پاکستان کے عوام ان کے اپریشیٹ کرتے۔ ذلِ شاہ کی موت کی بھی بات کرنی ہے، مجھے پلیز الاؤ کیجئے کہ میں ایک بریک لے سکوں، مجھے شو میں یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہے ویری آنریبل عامر میر صاحب نے، نگراں وزیر اطلاعات ہے، نگراں حکومت کا سیٹ اپ ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر میر صاحب وقت دینے کے لیے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، 2-3 امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس فورم کے اوپر ایڈریس کر دیں، بیکاز باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ جو تاثر عمران خان صاحب دے رہے ہیں، بیکاز عمران خان صاحب یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں پچھلے 3 سے 4 مہینے میں کہ صرف وہی ہے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور صرف وہی ہے جن کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی وہ آپ لوگوں کو یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہہ رہے ہیں، اور اس کی وہ جو میجر ریزن ہے وہ یہی دے رہے ہیں کہ بھائی وہ ریلی کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ یہ جو تاثر وہ بنا رہے ہیں نا کہ نگراں سیٹ اپ بائسڈ ہے، آپ لوگ بائسڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تاثر آپ کے لیے ٹھیک ہے اور اس تاثر کے ساتھ آپ انتخابات میں جا سکتے ہیں؟ یہ تاثر نہیں ہے، یہ الزام ہے، آپ اس کو تاثر نہیں کہہ سکتی۔ تاثر تو کریڈیبل لوگوں کی رائے پر مبنی ہوتا ہے، یہ ایک الزام ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کام کے ماہر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ رہے ہیں ماضی میں، اب بھی ان کی یہی کوشش ہے۔ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ اختلاف ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل رول ختم کرتی ہے، ان کا تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے دوبارہ سے گود میں اٹھا لیا جائے۔ تو یہ الزام ہے خان صاحب کا، اور خان صاحب کے الزامات جو ہیں اب انہیں میرا نہیں خیال کہ لوگ سیریسلی لیتے۔ عامر میر صاحب، if you don't mind just making it a little public کہ what is your way of working۔ نہیں ایک منٹ آفتاب بھائی، نہیں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، میں ابھی سوال کر رہی ہوں، اب میں آلریڈی عامر میر کے ساتھ اس وقت سوال کر رہی ہوں، میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کی باری پہ، پلیز الاؤ می ٹو کنڈکٹ دا شو۔
جی عامر میر صاحب، آپ اس چیز کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا آپ کا رابطہ ہوتا ہے پی ٹی ایم کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر کے کوئی ایکسچینج آف تھاٹس یا لاہے عمل کے اوپر کوئی بات چیت ہوتی ہے سر؟ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی فیڈرل گورنمنٹ، ناٹ ایٹ آل۔ ضلع شاہ کا جو پورا کا پورا معاملہ ہے، آپ لوگوں نے بھی پریس کانفرنس ایکسٹینسولی کر کے یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ ایک ڈیتھ روڈ ایکسیڈنٹ تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس ڈیتھ کو سازش کے طور پر مینیپولیٹ کیا گیا۔ سازش تو انہوں نے کی نا، جو 3 روز تک اس کو چھپا کے بیٹھے رہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وہ پنجاب کے ون آف دا وائس پریزیڈنٹس ہیں راجہ شکیل زمان، جس کے ڈرائیور جہاں زیب اور ان کے ساتھی عمر نے 120 کی سپیڈ پہ ضلع شاہ کو شیرپا برج کے اوپر ہٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو لے کے وہ پہلے سی ایم ایچ گئے اور پھر سروسز ہاسپٹل چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ تو یہ سازش جو ہے خان صاحب نے یہ کی کہ جب انہیں یاسمین راشد نے بتا دیا راجہ شکیل زمان کو اور ڈرائیور کو ساتھ لے جا کے کہ اس طرح یہ ڈیتھ ہمارے بندے سے ہوئی ہے اور یہ کار ایکسیڈنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو پولیس ٹارچر بنا کے آپ محسن نقوی کو فریم کریں اس میں۔ تو سازش تو خان صاحب نے کی اور وہ پکڑی گئی۔ عامر میر صاحب، گاڑی آپ نے بتا دی، آپ نے سازش کا بھی بتا دیا، آپ نے مقدمہ بھی درج کر دیا، یاسمین راشد صاحبہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، دے بوتھ ور پریوی ٹو وٹ ایور از ہیپننگ، بلکہ پارٹ ٹو آل دس پلاننگ۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کو اریسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، پنجاب پولیس عمران خان صاحب کو اریسٹ نہیں کر پا رہی ہے، مقدمہ درج ہو گیا، اتنا سنگین مقدمہ ہے، تو اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ مقدمہ درج ہو چکا ہے، حقائق چھپانے کا، شواہد مسخ کرنے کا، جھوٹا الزام لگانے کا، پولیس انویسٹیگیشن جو ہے اس کو مس لیڈ کرنے کا، یہ ناقابل ضمانت دفعات ہیں۔ پی پی سی 322 201 202، اور ظاہر ہے پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، یہاں پر قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اس پرچے میں جو لوگ نامینیٹڈ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ آج عمران خان صاحب ریلی لے کر کے باہر لاہور میں ہی گھوم رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کب تک گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ آج کل پرسوں، ویسے آج اسلام آباد پولیس پیچھے ہے، آپ کوئی ٹائم لائن بتا سکتے ہیں؟ میجر کیسز تو اسلام آباد میں ہیں خان صاحب پہ، اور اس میں آج ایک اور کیس میں ان کی ضمانت منسوخ ہوئی اور ان کی گرفتاری کے آرڈرز ہو گئے ہیں، تو اس پہ لاہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، اور فائنل ہوتا ہے تو پھر میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ عامر میر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جی آفتاب جہانگیر صاحب، اصل میں پتہ ہے کہ بات کے بیچ کے اندر نا پھر مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ آلریڈی پھر انٹرجیکشن ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتی۔ اب باری باری اب آپ نے جو باتیں کرنی ہیں آپ وہ کر لیجیے۔ آپ نے بھی نہیں کیا، بینش آپ بھی سوال کر لیتی۔ اچھا سن لیں بینش، میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے انہیں بتایا تو میں نے ان کو بتانا، وہ جو کہہ رہی تھی آپ بات کر رہی تھی، میں نے کہا آج میں نے اس پہ ہی دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کسی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، وہ سیمینار جو ہے، وہ خطاب جو ہے وہ عامر میر صاحب سن لیتے تو ان کو سارے جوابات مل جاتے جو آپ ان سے لینا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے، لیکن یہ ایکٹ ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے بی ٹیم، کیا بی سے بھی پلس ٹیم ہو گئی، اے سے بھی پلس ٹیم ہو گئی ہے، جناب نون لیگ صاحب، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا کہ یہ الزام ہے، وہ کہتے ہیں تاثر تب ہوتا ہے وہ جب جواب میں نے سنا، وہ جواب ایسے دے رہے تھے، انہوں نے آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی زیرو کر دی ہے عامر میر صاحب نے، وہ کہہ رہے کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے تھوڑی۔ جی سر کچھ نہیں کیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سر، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ٹاؤٹ ہیں۔ اچھا سنیں بات یہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 100 سے زیادہ کیمرے ہیں، تو اس 100 کیمروں میں وہ گاڑی کو ہٹ کرتے ہوئے بھی تو دکھا دیں، جیسے بلوچستان کے ایک بیرکٹوریٹ کو دکھایا تھا ایک پولیس والے کو ہٹ کرتے ہوئے۔ سر میں آپ کو یہ کیوں نہ دکھاؤں کہ یاسمین راشد نے آن ریکارڈ کیا بولا ہے؟ مذاق بنا لیا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ بھئی ان کو پتہ چل گیا تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کارکن کو کس کی گاڑی نے ہٹ کیا، جس کی گاڑی پر ہٹ کیا گیا وہ بھی آپ کے پنجاب کے عہدیدار ہیں۔ سر میں بتا رہا ہوں جس گاڑی نے کہہ دیا نا لاش کو ہاسپٹل تک پہنچایا، اس گاڑی کا بھی یاسمین راشد صاحبہ کو پتا تھا۔ سر میں آپ کو یہ کیوں نہ سناؤں، میں آپ کو یہ کیوں نہ سناؤں کہ ضلع شاہ اس کے پیرنٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اگر سچ ہے تو بینش، سچ ہے تو عبرت کا نشان بنائیں، لیکن خوش نہ کریں لوگوں کو، خوش نہ کریں چھوٹے چھوٹے ایڈ کی خاطر، چھوٹے چھوٹے یہ کرنے کی خاطر کہ دیکھا میں نے کیسا کام کیا۔
آپ میری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ایک منٹ, ضلع شاہ کے پیرنٹس کی تو بات سن لیں, ان کے ماں باپ کی تو بات سن لیں. سنوائیے جی, آپ نے میری نہیں سنی, ان کے ماں باپ کی سنیں. سنوائیں. غریب آدمی کی لاش کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. جی آفتاب بھائی, آپ نے سنا ہے کچھ آپ کے دل کو کچھ ہوا ہے, ایسے پولیٹیکل ورکر آپ کو کچھ ہوا ہے کہ جو بچے عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے باہر آپ لوگوں نے کھڑے کیے ہیں, آپ لوگ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. الٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایسے گھنونے الزامات لگاتے ہیں کہ جسم پر اتنے نشان ہیں, پرائیویٹ پارٹس پر نشان ہے, تشدد کیا گیا. عمران خان ضلع شاہ کی لاش پر سیاست کیوں کر رہے ہیں سر؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے. جو ویڈیوز آئیں, جو ویڈیو آئی, پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانی ویڈیو ہے. پہلے وہ جب اس کو وین کے اندر رکھا ہوا تو بولتے تھے پرانی ویڈیو ہے. روڈ پہ لے جا کے اس کو مار رہے تھے پولیس والے, وہ کہتے ہیں یہ تو پرانی ویڈیو ہے. بھائی پرانا وہ کرمنل ہے, ایک معصوم بندہ پرانا کرمنل ہے کیا وہ, کہ جو اس کو روڈوں پہ بھی مار رہے ہو, اس کو گاڑیوں میں بھی لے کے جا رہے ہو, اس کو جیلوں میں بھی لے کے جا رہے ہو. مطلب عجیب بات ہے. بھائی وہ لاؤ نا, ثبوت لے کر آؤ نا کہ بھائی یہ دیکھو یہ گاڑی کی یہ ہٹ کیا, یہ پڑ گیا. اس کے جس ڈرائیور نے ہٹ کیا ضلع شاہ کو, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سر ایک وہ سچ ہے جو آپ کا ہے, ایک وہ سچ ہے جو کہ فیکٹ ہے. آپ دوسرے کا سچ بھی سن لیں. سنوائیے جی, شارٹ سنوائیے ڈرائیور کا. بینش میں آپ کو خاتون پولیس کے حوالے کر. میرا نام محمد جانزیب نواز ہے. ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے, اس بندے کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں جو ہے موو کیا. وہاں پہ ڈاکٹرز نے ہمیں بولا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں نے اپنے باس راجہ شکیل زمان جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں, ان کو میں نے یہ ساری بات بتائی. یاسمین راشد سے ملے ہم, خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے. خان صاحب نے شاباش دی, اور راجہ صاحب نے مجھے جو ہے بتایا کہ آپ جو ہے اپنا تھوڑا لک چینج کر کے جس طرح مرضی جو ہے لاہور. میرا نام محمد اشتیاق احمد ہے. ہم 8 مارچ کو ریلی میں شرکت کے لیے زمان پارک پہنچے. فوٹو اسٹیشن کی طرف جو لے کے جا رہے تھے ویگن ڈرائیور, تو ہم نے دروازہ کھڑکایا کہ ہمیں واش روم آیا ہے. تو انہوں نے ایک سائڈ پہ گاڑی روکی, اور وقتاً ساری واری ہم ویگن میں سے اترے, اور پیچھے ہمارے ضلع شاہ بھی پیچھے اتر کے اپنی راہ میں چل پڑا. میرا نام محسن شاہ ہے اور میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں. ہمیں بارڈر کی طرف پل کی طرف لے جا رہے تھے, اور لڑکے کو آ گیا واش روم. وہ واش روم کے بہانے اس نے دوبارہ کھولنے کی کوشش کی, دوبارہ کھولا, اور ہم سارے نکل گئے. پوری کہانی ہمیں پتہ ہے, یہ آفتاب فلمی کہانی جہانگیر ہمارے صاحب, اب آپ کو کچھ فیکٹ پتہ چلا؟ اس سے آپ خود بھی گناہگار ہو رہی ہو, اور پاکستانی عوام کو بھی گناہگار کر رہی ہو, جو کہ جھوٹ سن رہے ہیں. سر اسلام بھی ٹچ ہر جگہ نہ دیا کریں. یہ بالکل گناہگار ہو رہی ہوں, کیسے گناہگار ہو رہی ہوں؟ غلط, آپ کو پتہ ہے کہ آپ یقین کریں, آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ اسحاق ڈار کہاں سے آگے, ہائے اللہ, وعدہ گواہ بنا تھا, وہ پریشر میں تو بنا تھا. سر اس نے پریشر میں نہیں بنا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے بیان ہیں, آفتاب بھائی لوٹ مار کی ہے, یہ بیان جھوٹے ہیں. وہ پولیس کے پریشر میں تھا. آپ کو میں کہتا ہوں آپ کے چینل کے مالک کو بھیجوں نا, تو وہ پتہ کیا کہے گا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ یاسمین راشد نے جھوٹا بیان کیوں دیا؟ یاسمین راشد کس کے پریشر میں تھی جب انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ ضلع شاہ مر چکا ہے؟ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کس کی گاڑی سے مرا, مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کس کی گاڑی ہاسپٹل لے کر گئی. میری یہ دعا ہے بنش, میری یہ دعا ہے کہ جس نے بھی جھوٹ بولا معصوم آدمی کی لاش کے اوپر, اس سے اللہ پوچھے گا, اس دنیا میں بھی پوچھے گا, اور اس بالکل جی اللہ پوچھے گا, بالکل عمران خان صاحب سے بالکل پوچھا جائے گا, انہوں نے سیاست کی ہے. مجھے تو بریک لینی ہے. آپ اس بریک کے اندر ہی نا تھوڑا ذرا ٹھنڈا پانی پئیں اور ذرا غور سے سوچیں کہ حقائق آپ کے سامنے کیا ہے. واپس آتے ہیں اور آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں. ویل بی بیک شارٹلی. برق کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وی آر اسٹل ویری مچ ان ڈسکشن ود آفتاب جہانگیر اینڈ ود سینیٹر بہرمن تنگی. تنگی صاحب, پاکستان کی ایک ایسی جمہوریت ہے کہ یہاں پر اٹیک ہوگا تو کارکنان پر ہوگا, تشدد ہوگا تو کارکنان پر ہوگا, یہاں پر اگر موت ہوگی تو کارکنان کی ہوگی, اگر حفاظت کے لیے جائیں گے تو بھی کارکنان جائیں گے. لیڈرز کو کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی ان سے نہیں پوچھے گا. لیڈر یہ ضلع شاہ تو مر گیا, شہید ہو گیا بلکہ میں تو کہوں گی, لیکن آج بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ریلی نکال رہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. بینش, میں آپ کو بتا دوں لیڈرز میں اور عمران میں بہت بڑا فرق ہے. آپ جو جس طرف جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہیں. جب لیڈر ہوتی ہے وہ شہید بی بی تھی, وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ تھی, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھی, یا وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں. جب بھی کوئی تحریک آتی تھی تو سب سے پہلے شہید بی بی تھی, اس پہ ڈنڈے برساتے تھے, ان سے خون نکلتا تھا. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لے چلے جائیں, آپ کو ہم معافی دیتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں اپنی عوام کے درمیان مرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا نام رہے
اور آج جس ڈکٹیٹر نے اس کو شہید کیا وہ کہاں ہیں؟ اور میرے جو لیڈر شہید ہو چکا ہے وہ ہر سال ان کے مزار پہ لاکھوں لوگ جا کے ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور جس نے اس کو شہید کیا اس کا حال دیکھ لے کہ عید کے دن بھی ان کے بچے ان کے قبر پہ نہیں جاتے ہیں۔ تو بینشیپ لیڈر میں فرق ہوتا ہے۔ آج عمران کے لوگوں نے اس کے ایک ورکر کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے شہید کیا، لیکن اس آدمی میں اتنا ہوش نہیں ہے کہ وہ اس پہ سیاست نہ کرے، ان کو کہیں کہ ایکسیڈنٹ اللہ کی طرف سے تھا، ان کا ٹائم مقرر تھا، کاش کہ ان کے والد کو اپنے گھر پہ نہ بلاتے، ان کے جنازے میں ہو جاتا تو یہ تب ٹھیک ہے۔ وہ لیڈرشپ فرنٹ لائن پہ نہیں لڑ سکتے ہیں، وہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، وہ ورکروں کو کہے کہ زمان پارک پہنچے مجھے گرفتاریوں سے بچائیں۔ میرے لیڈر کو زرداری ہاؤس اسلام آباد سے اٹھا کر عزت کے ساتھ اس نے گرفتاری دی اور چلا گیا، جیل میں بند کیا اور عدالتوں کے پیش کیا۔ ابھی میرے بھائی نے افتاب نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ زرداری جیسا کیس عمران پہ بن جائیں۔ افتاب صاحب 14 سال جیل میں رہا، 14 سال نہیں، آپ اپنے فلور پہ بولے، 14 سال میرے لیڈر جیل میں رہا، 20 سال کے بعد تنگی صاحب پیپلز پارٹی کب جوائن کی تھی؟ سنیں تنگی صاحب میں بائی برتھ پیپلی ہوں، میں بائی برتھ پیپلی ہوں، میں بائی برتھ پیپلی ہوں، میں 1980 میں پیپلز دیکھیں مچی ہو تم سنو، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میں 1980 میں پیپلز فیڈریشن کا صدر تھا، میں بائی برتھ پیپلی ہوں، وکیل کون تھے؟ میں آپ جیسا لوٹا نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے میں آپ جیسا لوٹا نہیں ہوں۔ باری باری کر لیں سر، آپ لوگ میں بینشین ان کو مت بلائیں، ایک جیسی بندی کو مت بلائیں ٹاک شو پہ، آپ کو پتا ہے کہ اس کو مت بلائیں، اس کو عزت معلوم نہیں ہے، اس کو عزت معلوم نہیں ہے، اس کو ٹاک شو کا ڈیکورم معلوم ہے کہ بند کریں اس کی مائک کو، اس کی مائک کو بند کر لو۔ چلیے جی، پروگرام کا ختم ہو گیا ہے۔ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ لیڈر میں فرق ہوتا ہے، عمران خان ایک فرق ہے اور باقی لیڈرز جو ہے وہ الگ اور فرق قسم کے لیڈرز تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کل ملتے ہیں۔